अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हनीफ़ कमर आबादी। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से JNN न्यूज़ से प्रोग्राम आबरूए नात। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। हमने नात के हवाले से एक बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। इसमें मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ़ सना खानों को आप सुनेंगे। आपके लिए हम बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले दोस्तों को लाएंगे, हमारे मेहमान आएंगे, मजहबी स्कॉलर आएंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खुश नसीबी मुल्क पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत। मैं चाहता हूँ कि उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँ। अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पीर अब्दुल खालिक हसनात साहब मियाँ वाली से। आप एक मजहबी घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े मशहूर राइटर भी हैं, मुसन्निफ़ हैं। बहुत सारी इल्मी खिदमात हैं इनकी और माशाल्लाह इनकी बहुत सारी कुतब आ चुकी हैं, अभी आने वाली हैं। तो आइए चलते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सरकार, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। आप तशरीफ़ लाए और मेरे साथ मौजूद हैं दूसरे हमारे मेहमान जो आज के हमारे मेहमान नकीब महफ़िल हैं, जिनको पूरे पाकिस्तान में हुजूर की नात के हवाले से जाना जाता है। मेरी मुराद जनाब मलिक अकील अवान साहब इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मलिक साहब, आप भी तशरीफ़ शुक्रिया। लाए हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं हुजूर के बड़े खूबसूरत सना खान, पूरी दुनिया में जिनका हवाला हुजूर की नात है और बड़ी दिलजोई के साथ हुजूर की बारगाह में मदा सराई करते हैं। और एक इनको ख़ास एक वजह है जो हासिल है नात के हवाले से कि रुबाइयात जो सराइकी रुबाइयात हैं इनकी बड़ी मशहूर हैं और पूरे पाकिस्तान में लोग इनको सराइकी सुभान अल्लाह। कलाम के हवाले से ख़ासकर हुजूर ख्वाजा गुलाम फ़रीद साईं के कलाम से, जिनको हम काफ़ी के हवाले से जानते हैं, उस कलाम के हवाले से बड़ी ज़िंदगी के साथ पढ़ने वाले सना खान हैं। और जो मेरे भी पसंदीदा सना खान हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अबू बकर काशफी साहब बहावलपुर से आप तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि भाई। शुक्रिया आपका, आप बड़ी दूर से सफ़र करके हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आपका और शुक्रिया, आपने मदद किया जी। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पिंडी डिवीज़न के बड़े खूबसूरत सना खान, बड़ी खूबसूरती के साथ नात पढ़ते हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आप बहुत वायरल भी हो चुके हैं। बड़े लोग इनको लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। साहबजादा उस्मान सखावत नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। जज़ाकल्लाह। मेहरबानी जी जनाब। हमारे प्रोग्राम आबरूए नात, मैं ये चाहता था कि इस नात के हवाला से कुछ ऐसा काम किया जाए जो जिसमें हम सना खानों को बुलाएं और लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचाएं, हमारा ये पैगाम हो कि नात क्या है और नात खान को कैसा होना चाहिए, नात होती क्या है, नात पढ़ने के आदाब क्या हैं और नात खान को सरापाए नात होना चाहिए। तो उस हवाले से भी आज गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनसे इंशाअल्लाह इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा ये कि आप हमारा ये प्रोग्राम JNN न्यूज़ आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। हमारा ये प्रोग्राम जो है आप अपने घर में भी बैठ के देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी इसको आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। मैं अपने मेहमानों की तरफ से आपको एक बात ये करता चलूँ कि ये जो हमारे मेहमान हैं ये आज नात के हवाले से ही हमने बुलाए हैं और इंशाअल्लाह नात के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होगी, आपको पसंद आएगी। नात खान को कैसा होना चाहिए? उससे कदम कदम पर शरीयत का जो है वो लिहाज रखना चाहिए माशाअल्लाह। और शरीयत मुक़द्दस का पाबंद होना चाहिए। अच्छा जी, जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। किबला पीर साहब फरमाते हैं कि नात खान को कदम भी अगर रखना चाहिए क्योंकि वो हुजूर का सना खान है। लोग आपको हुजूर की नात के हवाले से जानते हैं, तो नात खान अगर एक कदम भी रखता है तो उसको वो भी सोच के रखना चाहिए कि क्या ये मेरी नात के ख़िलाफ़ तो नहीं है, कि सरापा नात क्या होता है। नात खान को सर से लेकर पाँव तक भी उसको एक मुकम्मल नात होना चाहिए ताकि कोई देखे तो पता चले कि ये हुजूर का सना खान है।
تو جی ہمارے جو مہمان ہیں نقیب محفل بھی ہیں اور یہ پورے پاکستان میں حضور کی نعت کے حوالے سے مختلف بڑی بڑی محفلوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے ثنا خانوں سے آپ کے تعلقات بھی ہیں. تو ملک عقیل اوان صاحب، ملک صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال ہے جی بسم اللہ. کہ نعت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو جے این این نیوز کا شکریہ ادا کروں گا اور حنیف بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس ایک خوبصورت پروگرام کے آج انعقاد پہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا اور اس میں شرکت میرے لیے باعث افتخار ہے. نعت کی جو اہمیت و فضیلت اسلام کے اندر، تو نعت کا مقام یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہو سکتا ہے بیان نہ کر پائیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضرت حسان بن ثابت سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسان میری شان میں اشعار پیش کرو. تو وہ وقت بھی جب صحابہ دیکھتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہوگا. آپ خود ایک اچھے رائٹر ہیں، اچھا لکھتے ہیں، آپ نعت گو بھی ہیں، نعت خان بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ اس نعت کے حوالے سے اس کی اہمیت پہ جو آپ نے یہ پروگرام انعقاد کیا، یہ میں کہوں گا اس زمن میں بہت ضروری ہے. موجودہ دور کے اندر جو میں یہ کہتا ہوں نعت پڑھنے والوں کا جو تسلسل ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے، جیسے حضرت صاحب نے بات کی کہ خلاف شریعہ، یہ شریعت کے حوالے سے بہت آسن بات، چونکہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے اور آپ باشرہ ہیں، ان کو یہ یقیناً یہ بات کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ، کسی کو کوئی آواز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صورت میں ویسا نہ ہو سکے، لیکن سیرت کوشش کرنی چاہیے آپ کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی سنتوں کو آپ کاپی کریں اور بالکل یعنی کوشش کریں کہ آپ اگر ایک نعت خان ہیں تو کوشش کریں کہ اسلامی جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے وہ آپ لائیں، تاکہ آپ نے چونکہ لوگوں کو پریزنٹ کرنا ہے، لوگوں کے سامنے آپ نے سرکار کی ثنا پیش کرنی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ سرکار کا ثنا خان ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات. اچھا، دوسرا ملک صاحب میں ایک اور کہ نعت خان کو کلام کی سلیکشن کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ نعت کے حوالے سے ہم نے شروع بھی اسی لیے کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے جو نئے بچے ہیں نعت پڑھنا چاہتے ہیں یا نعت سیکھنا چاہتے ہیں، نعت کے لیے وہ دل میں محبت رکھتے ہیں، نعت خان بننا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام ہمارا شروع کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو نئے بچے آنے والے ہیں، جو نئے لوگ نعت پڑھنے والے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ نعت کیا ہوتی ہے. اور جس طرح آج ہو رہا ہے وہ بھی آپ بخوب اس چیز سے واقف ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سٹیجوں کے حالات بھی کچھ بدل چکے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خان کو کلام کے سلیکشن کے حوالے سے، کلام اس کو کیسے پڑھنے چاہیے، کن شعراء کے پڑھنے چاہیے، یہ بھی آپ تھوڑا سا فرما. حنیف بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال. میں یہ کہوں گا کہ سرکار کے سارے ثنا خان، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سارے، ان کی شانیں بھی ایک، میں کہوں گا یہ ورا الورا ہیں. جو نبی کی شان بیان کرنے کے لیے لفظ پیش کرتا ہے یا جس کو سرکار پسند فرما لیتے ہیں، وہی نبی کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے. اور نعت واحد وہ کلام ہے، نعت واحد وہ لفظ ہے جس میں صرف اور صرف اور کسی دنیاوی شخصیت کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا نام نعت ہے. ٹھیک ہے. اور نعت کی سلیکشن کا آغاز، یہ تو وہ کلام، یہ تو اس ہستی کے لیے کہ میں بلکہ اس میں اگر آپ اجازت پیش کریں تو لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور بھیجتے ہیں درود و سلام آقا پر، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں، اور دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم سرکار کا نام نامی اسم گرامی اپنے منہ سے پیش کرتے ہیں یا ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو سماعت بھی کرتے ہیں اور اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کیونکہ عظمہ الصلاۃ آل محبتی و عارفہم، کہ میں اہل محبت کا درود و سلام سنتا بھی ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں. تو جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سماعت فرما رہے ہیں تو پھر یقیناً اس کلام کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ جب ذکر حبیب ہو تو وہ جو وہاں کا منظر ہے وہ تبدیل ہو جانا چاہیے، اور جو آپ کی امنگیں ہیں، آرزویں ہیں، وہ صرف سرکار سے وابستہ ہو جانی چاہیے. بے شک بے شک. بڑی خوبصورت بات کی جی ملک صاحب نے کہ ہمیں نعت، وہی بات ہو گئی کہ نعت خان جب نعت پڑھے تو وہ جو سننے والے ہیں وہ مدینہ شریف کی سیر کر رہے ہوں، جی بالکل، ان کے سامنے گنبد خضرا ہو، خیال وہ جس طرح
خیال یار میں. ہاں 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 مثلا نعت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ نعت آپ پڑھے تو خیال یار میں بندہ چلا جائے, پتہ چلے کہ ہم کس مسند پہ بیٹھے ہیں, کس جگہ پہ بیٹھے ہیں. حضور کی نعت جو ہے یہ روح کی غذا ہے, بے شک مومن کی پہچان ہے. جی بے شک مومن کی پہچان ہے. جی آئیے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے بڑے خوبصورت ثنا خان ہیں, جن کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں اور ایک سریکی خطے میں ان کا بہت بڑا نام ہے. پورے پاکستان سے لوگ ان کو بہت پیار کرتے ہیں. آج ہمارے جو مہمان ہیں بہاولپور سے ابو بکر صدیق کاشفی صاحب. تو ابو بکر بھائی آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی حنیف بھائی آپ ابھی حمد کے حوالے سے جی گفتگو کر رہے تھے, جی تو میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری کا ماشاء آغاز اللہ کروں بہت گا. خوبصورت. صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی تو ہے جو بے شک. سبحان اللہ. نظام ہستی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی بے شک بے شک. نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں
जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद सरकार के उन सना खानों में शामिल फरमाए जिस तरह हज़रत हसन बिन साबित थे। आपको अल्लाह पाक सरकार की नात में ही आपकी ये ज़िंदगी बसर हो। दुआ है हमारी। बड़ी खूबसूरत आपने हामद बारी ताला, और ये फिर ऐसी हामद बारी ताला जिसको उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने पेश किया। माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत। जी जनाब, हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, मैं चलता हूँ उनकी जानिब। बहुत खूबसूरत राइटर भी हैं। अभी हाल ही में इनकी एक बड़ी खूबसूरत किताब जो मंजर आम पे आ चुकी है, आलमी इजाज़ याफ्ता किताब रवां दवां के मुसन्निफ़ पीर अब्दुल खालिक हसनात साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तो आइए उनके साथ ज़रा गुफ्तगू करते हैं। और मैं ये इनको बुलाने का मकसद ये था कि ये एक हमारे दीन के हवाले से बड़ी खूबसूरत काम कर रहे हैं। जी ठीक। इनका जो है मसलन एक इल्मी हवाले से जो इनका काम है, तो मैं ये चाहता था कि हमारे स्टूडियो की ये ज़ीनत बने, हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने। तो आइए चलते हैं पीर अब्दुल खालिक हसनात साहब। जी पीर साहब, आप जो ये काम कर रहे हैं, ये कैसे ख्याल आया आपको? मसलन एक आप कोई और भी काम कर सकते थे, कोई और भी किताब लिख सकते थे, दीन के हवाले से आपके कैसे आपको ये ख्याल आया? सबसे पहले मैं जनाब के ज़रिए से और जनाब की इजाज़त से अपने सुनने वालों को ये दुआ देना चाहूँगा कि खुदा करे वो राहतों के परचम और रौनकों की छतरी तले रहें और खुशियों के झुरमट में रहें और आने वाले हालात की तलखियों और पेचीदगियों से महफूज रहें, और जनाब की दुआएं मेरे साथ साथ रहें और मेरी दुआएं जनाब की। जी, तो हम बात कर रहे थे किबला पीर साहब से कि इनकी जो इल्मी खिदमात हैं उनके हवाले से और इनका जो खानवादा है, जिस घर से इनका ताल्लुक़ है। और मैं एक सवाल है पीर साहब कि किबला आप ये बताएं कि आपकी जो आलमी शोहरत याफ्ता किताब है रवां दवां, उसका इंतसाब किस बुज़ुर्ग हस्ती के नाम? मेरी किताब है ना, ये मैंने हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह के ईसाले सवाब के सिलसिले में लिखी है, जिनकी शफ़क़त और निगाह लुत्फ़ो करम से मेरे कलम ने कागज़ को चूमा। और इस किताब का इंतिसाब जो है वो राकिब दोशे मुस्तफ़ा शाहज़ादा गुलगू कबा नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल दिलबंदे अलीयुल मुर्तज़ा बरादर हसन मुजतबा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के नाम है, जिन्होंने हक का अलम उठाकर यजीद से टक्कर ली और क़यामत तक के लिए यजीदियत के ताबूत में ऐसा कील ठोंका कि हर दौर की यजीदियत नाम हुसैन सुनकर कांपती रही। हाय हाय, क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मलिक साहब, एक मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा कि मेरा एक अपना भी ये मेरी ज़िंदगी नात में जो गुज़री है, मैंने ख़ुद भी इस चीज़ को देखा है कि हुजूर की नात ने नात खान को इज़्ज़त कितनी दी है। हनीफ भाई, ये नाम तो वो है कि
آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ دن بدن یہ جو نام ہے یہ عظمتیں بڑھ رہی ہیں اس نام کی. بے تو شک. پھر جو اس میں محمد کو بلند کرتا ہے پھر اس کی بلندی کسی کی سوچ میں نہیں آ سکتی, وہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے, بلکہ بلند سے بلند تر ہو جاتا کیا ہے. بات. تو اس نام میں اتنی برکت ہے اس میں محمد میں کہ جو بھی لفظ محمد ادا کرتا ہے اس کی قدر و قیمت خود بخود دنیا والوں کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس کا جو نعت خان کا مقام ہے یہ آپ خود سوچیں کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایک تو وہ مقام ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے ہیں, اور حضرت حسان بن ثابت کی وہ یہ سنت ہے کہ جب آپ یعنی سرکار خود سماعت فرما رہے ہیں تو پھر نعت خان کا مقام کون بتا سکتا ہے جی. پھر یہ وہ ملک صاحب آپ کی ایک اس بات سے مجھے ایک یاد آیا, میرے مرشد کریم قمر آباد شریف سے شہزادہ سید محمد سلیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں اپنے حوالے سے جو دیکھ رہے ہیں نعت خان دیکھ رہے ہیں یا جو ابھی نئے نعت خان آئیں گے بنیں گے جن کی یہ سوچ ہے کہ ہم نعت خان بنیں گے, میں یہ ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میرے مرشد کریم جب میں آپ کے ہاتھ چومتا تھا یا جب میں آپ کو ملتا تھا میں ادب کرتا تھا, وہ میرے مرشد تھے اور ہمارا حضور کی نعت سکھاتی ہی ادب ہے, اور بڑوں کا ادب کرنا ویسے بھی ہمارے اوپر یہ لازم ہے. تو میں میرے مرشد تھے, میں جب ادب کرتا تھا اپنے مرشد کریم سے, جب ملاقات کرتا تھا تو میرے مرشد کریم مجھے ہاتھ تک نہیں چومنے دیتے تھے, بعض اوقات روک دیتے تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ آپ میرے حضور کے نعت خان ہیں. کیا بات ہے. میں نیچے بیٹھتا تھا تو میرے مرشد پاک مجھے اوپر بٹھا دیتے تھے. اب ایک حلقہ لگا ہوا ہے, سارے مریدان بیٹھے ہیں, تو میں جب نیچے بیٹھتا تھا تو میرے مرشد پاک مجھے فرماتے تھے کہ آپ اوپر بیٹھیں. تو وہ 7 لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ اس کو میں اس لیے اوپر بٹھاتا ہوں کہ یہ حضور کا ثنا خان ہے, یہ میرے محمد کا مداح خان ہے. تو یہ حضور کی نعت نے نعت خان کو کتنی عزت دی. بے شک. تو پھر نعت خان کو بھی چاہیے کہ وہ سراپا نعت ہونا چاہیے. بے شک. تو آپ کی خوبصورت جو آپ نے بات فرمائی ہے, میرا دل ہے کہ ابو بکر بھائی سے ایک نعت سنی جائے اور ساتھ پھر آپ ان کا ساتھ بھی دیں گے اپنا نثر کی صورت میں. جی ابو بکر بھائی, آپ اپنی پسندیدہ نعت, وہ نعت جو آپ کو پسند ہو تو ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو. جی حنیف بھائی, میں اپنے مرشد کریم سید انوار الحسن کاشف گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورچہ شریف خوشاب آپ کا نعتیہ کلام پیش کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ. پہچان محمد ہے, اللہ کی ہستی کی, اللہ کی ہستی پہچان محمد ہے, اس خالق مطلق کی برہان محمد ہے, اس خالق مطلق کی برہان محمد ہے. صورت بھی بشر کی ہے, سایہ بھی نہیں ان کا, صورت
بھی بشر کی ہے، سایہ بھی نہیں ان کا، جو نور خدا ہے وہ انسان محمد ہیں، جو نور خدا ہے وہ انسان محمد ہیں۔ آہا انسان تو مل جائیں گے، ان جیسا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ کیا بات ہے، صورت بھی بشر کی ہے، بے حب نبی انسان مومن نہیں ہو سکتا، بے حب نبی انسان مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی گر پوچھو تو ایمان محمد ہے، ایمان کی گر پوچھو۔ اور مقطع، کیوں خوف ہو محشر میں اعمال کی پرسش کا، کیوں خوف ہو محشر میں اعمال کی پرسش کا، کاشف میری بخشش کا سامان محمد ہیں، کاشف میری بخشش کا سامان محمد ہیں، اللہ کی ہستی کی پہچان محمد ہیں، بہت خوبصورت جی، ماشاءاللہ، مزہ آ گیا جی۔ بہت آپ یہ بات تھی ملک صاحب وہ کہ مثلاً شعراء کا جو کلام ہے، اب قبلہ پیر صاحب نے کتنا خوبصورت کلام لکھا، اور اس میں جیسے وہ کہتے ہیں حرف حرف سے خوشبو آئے، حرف حرف سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضور کی نعت ہے، اور ماشاءاللہ جی بڑی خوبصورت نعت آپ نے پیش کی جی۔ ملک صاحب، ایک میں آپ سے چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ نعت خواں جب سٹیج پہ جاتا ہے تو نعت کے حوالے سے آپ کچھ ایسا ہمارے ناظرین کو، جو سننے والے کو، کہ نعت خان جب سٹیج پہ جاتا ہے، کس سٹیج پہ؟ ایک سٹیج ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کو طے کر رہے ہیں، نعت خان ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کے پیچھے اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ وہ مثلاً بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے نعت پڑھی ہے تو اگلے دن میں مثلاً کسی بڑے ثنا خان کے ساتھ نعت پڑھوں یا کسی بڑے سٹیج پہ پڑھوں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حنیف بھائی بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ تو یہ اس میں یہ جب بھی ظاہر وہ کسی سٹیج پہ پہنچتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے جو سٹیج اسے اللہ نے عطا کر دی ہے
اس میں محمد بلند کرنے کی یہی سب سے بڑی سٹیج ہے. تو اس کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے ثنا خان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ہر ثنا خان بڑا ہے. جی بے شک. اس میں کوئی یہ میرے خیال میں کرائیٹیریا ہے ہی نہیں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. ہاں ایک بلندی دے دی جاتی ہے, جو مقام اسے مل جاتا ہے, ایک شہرت مل جاتی ہے, وہ شہرت جو ہے وہ دنیا کی دیکھنے والوں کے لیے بڑا اور چھوٹا کرتی ہے. باقی اس میں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے, کیونکہ محمد مصطفیٰ آئے بہار آئی اور زمین کو چومنے جنت کی فضا بار بار آئی, اور وہ آئے تو منادی ہو گئی زمانے میں سائم, بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی, اور کرم بن کر عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے محمد مصطفیٰ بن کر. کیا بات ہے. اچھا ملک صاحب, میں ایک اور چھوٹا سا سوال ہے, حب محمدی کیا ہے؟ حب محمدی, یہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال ادا کیا. وہ کہتے ہیں نا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اقبال نے کرائیٹیریا سلیکٹ کر کے رکھ دیا. اقبال نے بتا دیا ہے حب محمدی یہی ہے کہ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ پیار کریں, اس کوشش کریں کہ دنیا کے یہ جو دنیاوی بھی کام ہیں ان میں بھی آپ اپنا اسلوب ایسا رکھیں کہ آپ کے اندر سے یہ خوشبو آنی چاہیے, آپ کے اندر سے اچھے اخلاق کی خوشبو آنی چاہیے, کیونکہ تم میں سب سے بہتر ہی وہی ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. تو حب محمدی یہی ہے کہ آپ چاہے ثنا خان ہوں, خطیب ہوں, نقیب ہوں, آپ اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں, آپ کے اندر سے حب محمدی. قبلہ پیر صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, یہ جس طرح ملک صاحب فرما رہے ہیں پھر میں نے ایک بریک لینی ہے. حب محمدی کا صلہ کیا ہے, کہ حب محمدی میں صلہ کیا ملتا ہے؟ میں اس حوالے سے پہلے تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کچھ تیز تو یاداشت کر, کچھ تیز تو یاداشت کر, دکھ سکھ کو بھی برداشت کر, دکھ سکھ کو بھی برداشت کر, دل کی ظفر زمین میں عشق نبی کی کاشت کر, اور جیت کو ہار کے نام کر دے, آنکھ دیدار کے نام کر دے, دل میں دنیا داخل نہ کر, دل کو یار کے نام کر دے. اگر کسی اور انداز میں اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ کامیابی را بنا میں ناکامی کن, چشم را بنا میں دید کن, در دل دنیا داخل مکن, دل را بنا میں یار کن. اب قبلہ پھر بھی کچھ لوگ کہیں کہ ہمیں پیر صاحب کی بات کی نہیں سمجھ آئی, تو انہیں اس انداز میں پیغام دیں گے کہ لا تدخل فی قلب قد دنیا للمحبوب القلب. اور پھر بھی کچھ لوگ کہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو انہیں کہیں کہ do the win the name of defeat, do the I the name of see, do not enter دنیا in the heart, do the heart the name of dear. کچھ لوگ کہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, انہیں کہیں گے کہ راکے دنیا مداخل آوا, راکے دنیا مداخل آوا, راپے یار نم کا, دل میں دنیا داخل نہ کر, دل کو یار کے نام کر دے. پھر صلہ یہ ملے گا, اجر یہ ملے گا کہ جس جانب بھی تیری نگاہ اٹھ جائے گی, جس پر بھی تیری نگاہ پڑ جائے گی تو اس کے نصیب بھی سنور جائیں گے. تو تیرے نصیب کتنے بلند. بہت خوبصورت. ملک صاحب قبلہ پیر صاحب کی یہ بات سن کے مجھے ایک فارسی کا شعر یاد آ رہا ہے, یار یار کردم دل من قرار نیست, عالم تمام گشتم تو مثل یار نیست. اور جس طرح میں حب محمدی کا جو صلہ ہے تو وہ میں عاشق سپہ سالاران عشق حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو یہ حب محمدی کا میں سمجھتا ہوں اصل صلہ ہے. تو ہاں دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ قبلہ پیر صاحب نے حب محمدی کے صلے کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی, تو میرا دل ہے کہ ذرا ابو بکر بھائی سے دو شعر. میرا ایک پسندیدہ کلام ہے جو ابو بکر بھائی سے میں اکثر سنا کرتا ہوں, اور یہ ان کا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ میری نعت میں سب سے زیادہ سننے جانے والا کلام, تو ابو بکر بھائی سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کلام کے دو اشعار آپ سنائیں ذرا. ہاں جی, آنکھ میری اداس رہتی ہے, اور میرے بہت سارے چاہنے والے دوست بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں. ضرور. جی
اداس رہتی ہے، کیونکہ ان کے درشن کی پیاس رہتی ہے، مجھ کو ان کے درشن کی پیاس، ان کے درشن کی پیاس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے۔ ایسے دل کے نصیب کیا کہنے، ایسے دل کے نصیب کیا کہنے، جس میں یاد عباس رہتی ہے، جس میں یاد عباس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے۔ آ بھی جاؤ اب لوٹ کر بابا، آپ بھی جاؤ، کیا بات ہے، آ بھی جاؤ اب لوٹ کر بابا، آ بھی جاؤ لوٹ کر بابا، بیٹی صغرا اداس، بیٹی صغرا اداس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی۔ اچھا ابو بکر بھائی، اگر آپ اس کو یوں پڑھیں کہ لوٹ کر آ بھی جاؤ اے بھائی، بہن سغرا اداس رہتی ہے، آ بھی جاؤ لوٹ کر بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آ بھی جاؤ اب لوٹ کر قاسم، آ بھی جاؤ اب لوٹ کر اکبر، کیونکہ بہن صغرا اداس رہتی ہے، بہن صغرا اداس رہتی ہے۔ ایک بار یہ دوبارہ شعر سنا، کیا بات ہے، آ بھی جاؤ لوٹ کر اصغر، حسین حسین حبیب کوئی تے حسین دی منزل بئیے، یا پتہ حسین دے بابے نو، یا ذات خدا دی صحیح آ بھی جاؤ، آ بھی جاؤ اب لوٹ کر اکبر،
ملک صاحب بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہے ہیں اور مجھے یہاں پہ میاں محمد باقر شعر یاد آیا ہے کہ حسین کون ہے، حسین کیا تھا، حسین ہے کیا. آپ فرماتے ہیں قدر اولاد دی ماں پیو جانے یا قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دنانا. آپ جاؤ اب لوٹ کر بھائی آب جا اب لوٹ کر قاسم آب جا اب لوٹ کر عباس بہن صغرا اداس بہن. السلام علیکم. JNN نیوز کے ساتھ میں ہوں غزل اشرف اوان. سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز. کرونا وبا نے دنیا بھر میں مسائل پیدا کیے. ترقی پذیر ملکوں کے لیے غذائی قلت سب سے بڑا چیلنج ہے. دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی، غربت اور غذائی عدم تحفظ کے چیلنجز بھی درپیش ہیں. کورونا سے معیشت عالمی سطح پر متاثر ہوئی. چین ترقی پذیر ممالک کے لیے رول ماڈل ہے. ہم صاف اور سرسبز پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہم بلین ٹری منصوبے کے تحت 1 ارب درخت لگا چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان. کورونا کی چوتھی لہر کا زور. مزید 57 افراد جان سے گئے. 24 گھنٹوں کے دوران 3787 نئے مریضوں کا اضافہ. ملک بھر میں فعال کیسز کی تعداد 90,076 ہو گئی. مثبت کیسز کی شرح 6.33% ریکارڈ. پاکستان میں بھی بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے. اسپتال اور انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی تعداد کووڈ کے آغاز سے سب سے زیادہ ہے. مریضوں کے اسپتالوں میں داخل ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. برائے مہربانی SOPs پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں. وفاقی وزیر اسد عمر. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں کورونا کے بڑھتے کیسز کی پیش نظر تعلیمی اداروں میں نئی پابندیوں کا اطلاق ہو گیا. طلبہ کو 50% حاضری کے ساتھ 2 گروپوں میں 3 دن اسکول آنے کی اجازت ہوگی. ان اضلاع میں پشاور، ثوابی، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا، سوات، چترال اور مالاکنڈ شامل ہیں. اطلاق پرائمری، مڈل، ہائر سیکنڈری اسکول سمیت مدارس، ٹیوشن سینٹرز، اکیڈمی اور نجی اسکولوں پر لاگو ہوگا. NCOC.
طالبان کی جانب سے حکومت کا اعلان، آج متوقع دارالحکومت کابل کے صدارتی محل میں تیاریاں، عروج پر اہم رہنماؤں اور قبائلی عامدین کی آمد، حزب اسلامی کو حکومت میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ سپر پاور نہیں رہا، امریکہ اب صرف ایک بڑی طاقت ہے۔ ٹرمپ نے طالبان سے معاہدہ کر کے امریکہ کو کمزور کیا، جو بائیڈن طالبان کی جیت مان چکے تھے۔ برطانوی وزیر دفاع آخری لمحات میں کابل ایئرپورٹ قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کابل ایئرپورٹ کسی زومبی فلم جیسا لگ رہا تھا۔ طیاروں نے اڑان بھری تو فوجیوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ انخلا کے بعد سیکیورٹی انچارج کرنل براٹن کولمین کے سنسنی خیز انکشافات۔ وزیراعظم عمران خان نے سابق افغان صدر اشرف غنی کو تجویز دی تھی کہ ملک میں الیکشن نہ کرائے جائیں، لیکن اشرف غنی نے وزیراعظم کی یہ تجویز نہیں مانی۔ افغانستان میں حالات آج سب کے سامنے ہیں۔ افغان معاملے میں پاکستان کی تجاویز کو پہلے بھی نہیں سنا گیا۔ پاکستان کی تجاویز کو سنا جاتا تو حالات مختلف ہوتے۔ وزیر اطلاع فواد چودھری۔ افغانستان میں امن پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاکستان مشترکہ ذمہ داری کے تحت اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ شاہ محمود قریشی کی سلمانیہ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ افغان طالبان نہتے کشمیریوں کے حق میں بول پڑے، جدوجہد آزادی میں مصروف مسلمانوں کو آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ بھارتی طیارے کے اغوا میں کوئی کردار نہیں تھا، طالبان نے محصورین کو نکالنے میں مدد کی تھی۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین۔ آزادی کشمیر کے لیے علی گیلانی کی خدمات ناقابل فراموش، مرحوم نے آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھی۔ پاکستانی عوام کی تمام تر ہمدردیاں سوگواران کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کی وزیراعظم آزاد کشمیر سے بات چیت۔ علی گیلانی کی زبردستی تدفین پر مقبوضہ وادی میں احتجاج، سری نگر میں کشمیری نوجوان رکاوٹیں توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ نواں بازی میں قابض فوج کے ساتھ جھڑپ، متعدد افراد زخمی۔ آئی ایم ایف سے 2 ارب 75 کروڑ 18 لاکھ ڈالر موصول، اسٹیٹ بینک کے ذخائر تاریخ کی بلند سطح 20 ارب 14 کروڑ ڈالر سے تجاوز۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عطا اللہ مینگل انتقال کر گئے، تدفین ہزار کے علاقے وڈ میں کر دی گئی۔ بزرگ سیاستدان کے انتقال پر اہم رہنماؤں کا اظہار تعزیت۔ مفاد پرستوں کے اس ٹولے نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، عوام کی حمایت سے پی ٹی ایم کی ہر سازش ناکام رہی۔ وزیراعظم عمران خان کی شفاف سیاست کے سامنے یہ غیر فطری اتحاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قوم کے ٹھکرائے ہوئے عناصر کو انتشار کی سیاست چھوڑ کر مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ پولیس نااہل اور کرپٹ ہے، تحریک انصاف حکومت تاجر برادری کے ساتھ ہے۔ تاجر برادری کے لیے کل سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ڈرامے باز ہے، جلسوں میں کورونا نہیں آتا لیکن دکان کھولنے پر آ جاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ۔ وفاقی حکومت نے تمام بڑے شہروں میں اشیاء خوردنوش کے عوام کو سستے داموں فراہمی کے لیے زرعی مارکیٹیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے عنقریب کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں 25 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دی جائے گی۔
टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। हैदर अली ने डिस्कस थ्रू मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर अली पैरा ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले पहले पाकिस्तानी, 5वीं बार में 55.26 की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। फवाद चौधरी की हैदर अली को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कौमी एथलीट की टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी को सराहा। शुक्रिया हैदर अली, हमें आप पर फख्र है। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी। अमेरिका में कोरोना का जोर कम ना हो सका। 24 घंटों के दौरान 1,77,000 केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में मजीद 1,000 से ज्यादा लोगों जिंदगी की बाजी हार गए। मेक्सिको में 1,01,77, रूस में 800, ब्राजील में 680 अफराद जान गए। अमेरिका में समुद्री तूफान आयटा ने तबाही मचा दी। न्यूयॉर्क की गलियां दरिया बन गई। शहर में इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ हादसात में हलाकों की तादाद 47 हो गई। रियासत लुधियाना में 10 लाख घर बिजली से महरूम। और आज सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, सियालकोट और नारोबाल में भी बादल बरसने की तवक्को। आज कराची, हैदराबाद, ठाठा में भी बारिश की पेशगोई। लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, योब में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज। सुगरा उदास रहती है, आँख मेरी उदास रहती है। उनके दर्शन की प्यास रहती है। बहुत खूब जी, माशाल्लाह, बहुत खूब। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे बहुत खूबसूरत सना खान है। रावलपिंडी की डिवीज़न में इनका बहुत बड़ा नाम है और ये पूरे पाकिस्तान में हुजूर की नात के लिए जाने जाते हैं। सबजादा उस्मान सखावत नक्शबंदी साहब, वेलकम जी, आप तशरीफ़ लाए। और सबजादा साहब, मेरी एक छोटी सी ये हुब्बे मोहम्मदी के हवाले से आप एक छोटा सा जो मुझे आप एक जवाब दें कि हुब्बे मोहम्मदी के तकाज़े क्या हैं। सही, मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, मुख्तसर सी गुजारिश पेश करता हूँ। तफसील के लिए इस सिलसिला में मेरी किताब तहकीकाते आसानात, जो अभी नई आई है, जो मंजर आम पर आ चुकी है, उसे पढ़ा जा सकता है। तो मैं जनाब के इस प्रोग्राम के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि चश्मरा बना में दीद कुन, दरे दिल दुनिया दाखिल मकुन, दिल रा बना में यार कुन। तो मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ कि जब तक दुनिया को दिल से निकाल न दिया जाए ना, तो इंसान कामिल और अकमल तौर पर जो है वो मुहिब कहलवाने के लायक नहीं होता है, वो उसको हासिल ही नहीं हो सकता, हासिल ही नहीं हो सकती है। यानी कि जो मेरे नज़दीक पहली शर्त है, वो शर्त ही यही है कि वो दुनिया को दिल से निकाल दे। अच्छा, यूं तो दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, शोहरत वाले, इक़्तिदार वाले, हुकूमत वाले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया उनके वजूद से खुश हो।
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قدم رکھتے ہیں تو یہ زمین پناہ مانگتی ہے اللہ سے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں تو زمین خوش ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کرتی ہے کہ یا اللہ ایسے لوگ آتے رہیں۔ پیر عبدالحسنات صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے دین کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا۔ قبلہ پیر صاحب، آپ کی جو نئی کتاب ابھی افکار حسناتیہ منظر عام پر آ چکی ہے، اس کے حوالے سے اور اس میں کیا فضائلات آپ نے لکھے ہیں؟ آپ اپنی کتاب کے ذریعے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی، میری نئی کتاب افکار حسناتیہ میں مختلف قسم کے موضوعات ہیں۔ میں کچھ کے نام تاکہ تعارف ہو جائے اور یہ پیغام پہنچ جائے، تو سب سے اچھا بابرکت اور بہتر وظیفہ کون سا، یہ ایک عنوان کا نام ہے۔ ہمارا معاشرہ اور خواہشات نفسانی، یہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں نے کیا گفتگو جو ہے وہ کی ہوگی۔ اور کامل پیر کون، ماشاءاللہ۔ اور ایک عنوان ہے کہ میں پھر بھی مولوی بننا چاہتا ہوں، کہ میں پھر بھی مولوی بننا چاہتا ہوں۔ اور ایک عنوان ہے کہ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ خود اپنی اداؤں پہ۔ کیا بات ہے۔ ایک عنوان ہے کہ تعلیمی اداروں سے چند سوالات، تعلیمی اداروں سے چند سوالات، مثال کے طور پر کہ مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ استقامت کی دولت سے آراستہ ہیں یا اکثر روزگار کی فکر میں نماز روزہ بھی چھوڑ جاتے ہیں؟ اور کیا مسجد میں مولوی صاحب بھی صرف روزگار کے لیے جاتے ہیں؟ سمجھ گئے ہوں گے، تعلیمی اداروں سے۔ اور ان سوالات سے مقصود قبلہ کسی پر تنقید کرنا ہرگز نہیں، بلکہ ایک اچھی سوچ دینا مقصود ہے۔ اور اس کے علاوہ چند عنوانات کے نام کی، بچوں کا ذہن اور تعلیم قرآن میں توجہ کی رعایت، اور مدارس کی ملک صاحب قبلہ فضاؤں میں صوفیانہ سوز و گداز کی خوشبو کیسے پھیلائیں، اور آئے نوجوان، یہ ایک عنوان ہے۔ اور ایک عنوان ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو شادی کرنے سے پہلے، جناب سمجھ گئے ہوں گے، اور ہر مرد اور عورت کی تربیت کا امتحان۔ اس کے علاوہ جسم انسانی، مزدوروں غم نہ کرو، مزدوروں، اور ان کے علاوہ بھی مختلف قسم کے موضوعات۔ جو ہے اس کتاب کے مصنف بھی ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیاوی دونوں جو چیزیں ہیں، ایک زندگی گزارنے کا آپ کو ایک اچھا طریقہ بھی اس میں ملے گا۔ ملک صاحب، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، پھر صاحبزادہ صاحب سے ایک نعت پاک سنیں گے کہ حب محمدی کو حاصل کیسے کیا جائے، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حب محمدی۔ حب محمدی کا تقاضا، یعنی آپ نے بڑی خوبصورت پہلے بھی، میں حب محمدی کو حاصل کرنے کا تقاضا یا کیسے حاصل کیا جائے ایک ہی جواب دوں گا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال اور سیدہ زہرا کے بابا کی وہ حدیث کے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سبحان کہ اللہ، میں آخری نبی ہوں اور میرے علاوہ کوئی نبی نہیں آنا، نو ون پروفٹ آفٹر محمد پیس بی اپون ہم۔ بس یہی حب محمدی کا تقاضا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، حب محمد کا یہی تقاضا ہے۔ اچھا ملک صاحب، ایک اور بھی چیز میں یہ سمجھتا ہوں حب محمدی میں، کہ حب محمدی کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ ایک بات سمجھتا ہوں کہ کیا آپ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ سرکار کا عشق پانے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ درود پاک ہے۔ بے شک بے شک، سرکار کی بارگاہ میں اگر آپ حب محمدی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلمہ گو پہ یہ ضروری ہے کہ اس کو سرکار کا عاشق ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک انیف بھائی، یہ تو بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا کہ درود پاک درود پاک
یہ تو وہ عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے بھی میرے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، شرط ایمان والوں کے ساتھ منسوب کر دی گئی، تو یہ تو افضل ہے، اور افضل الذکر کے بعد درود پاک کا بہت بڑا مقام ہے، اور نبی یہ تو وہ درود ہے جو ہم نماز میں نہ پڑھیں تو نبی اور نبی کی آل پر تو وہ نماز نہیں پوری ہوتی یا کمپلیٹ ہوتی، تو درود شریف وہ عبادت ہے جو افضل ترین اور یہ ہے مقبول ترین عبادت ہے، آپ اس کو ہر وقت ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عشق محمدی کا، یا آپ نے کہا کہ یہ کیا تقاضا ہونا چاہیے، تو یہ واقعی درود شریف جو ہے یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لا تعداد بھیجنا چاہیے اور بھیجتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس قدر بھی جناب ملک صاحب درود شریف پڑھا جائے اس میں پاکی ادب اور حضور قلب، پاکی ادب اور حضور قلب کا لحاظ رکھا جائے، اور درود شریف کے وقت تو خوشبو بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے، اور ادب کے ساتھ، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جی اسی طرح بڑی خوبصورت بات۔ اور ملک صاحب نے ادب کے حوالے سے بے ادب سے تو ادیب ٹھیک ہے، بھوک اور پیاس کے تو قریب ٹھیک ہے، تو نبی کا عشق رکھتا ہے امیر نہ بن تو غریب ٹھیک ہے، بے ادب سے تو ادیب ٹھیک ہے۔ بڑی خوبصورت بات ملک صاحب نے جو میری بات کا جواب دیا ہے وہ بالکل میرے دل پہ لگی ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے کہ حضور کا عشق حاصل کرنے کے لیے، یعنی حب محمدی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو حضور کے در کا اور حضور کے در سے، حضور کے گھر سے جڑے رہنا یہ ضروری ہے، حضور کے نواسوں سے محبت کرنا، حضور کی آل سے محبت کرنا، حضور کے پیاروں سے محبت کرنا، یہ حب محمدی کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کرینہ ہے۔ تو ملک صاحب میرا دل ہے کہ عثمان بھائی سے ایک نعت سنی جائے، اور عثمان بھائی آپ اپنی پسندیدہ نعت ہمارے سننے والوں کو آپ سنائیں تاکہ مزہ آ جائے، جس طرح پہلے ہمارے مہمان نے ایک بڑی خوبصورت کلام پیش کیا اور ایک محفل کا رنگ چینج ہو گیا۔ بسم اللہ۔ آپ سادو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ
پھلایا ہی نہیں آپ سادوں جب کہا کبھی میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا کبھی میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سادوں اور مکہ سنیے گا شہزاد صاحب نے کیا کمال لکھا ہے آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے اس نغم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں اس نغم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں آپ سادوں خوبصورت ماشاء اللہ پیر صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ حب محمدی برعکس صحابہ کے اور اس چیز کو سامنے رکھ کے ہمیں کیسے حب محمدی حاصل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو یوں کہہ دیں حب محمدی اور صحابہ جی صحیح ہے یوں تو حضرت قبلہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم جو ہیں وہ محب رسول ہیں تو میرے خیال میں یہ کافی آسان ہے لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا اور میں یوں کہہ دوں کہ عملی طور پر ثابت کرنا یہ بڑا مشکل ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں یہ جو اولیاء کاملین کی محبت ہے نا تو یہ کوئی اس محبت سے جدا نہیں ہے بے شک اب دیکھیں سلطان العارفین نے ایک بہت پیارا راستہ ہمیں دے دیا کیونکہ اس راستے سے ہم ہو کے جائیں گے میں دراصل یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس راستے سے ہم ہو کے جائیں گے تو ہمیں یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے اور وہ راستہ کون سا ہے وہ راستہ سلطان العارفین کی زبانی بھی سناتا ہوں لیکن میں پہلے اپنے الفاظ میں کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ ڈو دا ون دا نیم آف ڈیفیٹ اور اس سے بھی آسان الفاظ دا ٹون آف بغداد اینڈ ایلیجنٹ پائن ٹریز مائی باڈی اینڈ ہارٹ
वाह वाह वाह। My body and heart are turned to pieces like fabric. Fairings of a tailor. क्या बात, क्या बात। यानी कि ये जब पुर्जे पुर्जे हो जाएगा फिर भी इसमें से वाह दर्जी की लीरों की लीरों तरह, की तरह। हाय, हाय। तो फिर हमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। जिस तरह के मैंने जनाब के पूछने से पहले जैसा कि मैं ये जवाब दे चुका हूं कि कामयाबी रा बना में नाकामी को, तो फिर हमें कामरानी हासिल हो जाएगी। तो मैं जनाब के लिए, अपने लिए, तमाम सुनने वालों के लिए ये दुआ करता हूं कि हमें कदम ब कदम और रोज बरोज कामरानियां नसीब हों और रिज्क में फरावानियां नसीब हों। जी नाज़रीन, असल में सहाबा का ये जो जिस तरह पीर साहब फरमा रहे हैं कि हम मसलन हुजूर के इश्क में ऐसे हो जाएं जिस तरह सुल्तानुल आलिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए तन मेरा पुरजे पुरजे जू दर्जी दियां लीरा, कि ये हुब्बे मुहम्मदी को हासिल करने के लिए फिर आपको दर्जी की लीरों की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। और उसमें मैं जिस तरह किबला पीर साहब से, मलिक साहब मैंने सवाल किया सहाबा की जिंदगी, सहाबा ने हुब्बे मुहम्मदी में कैसे अयाम गुजारे, उनके दिन रात शबो रोज उनके कैसे गुजरते थे, और वो इश्क जब हासिल हुआ या सरकार का इश्क कैसे, जैसे हजरत बिलाल हबशी को देख लें कि जब उनको दूध के लिए भेजा जाता था तो वो सरकार को एक रास्ते पे जब जहाँ से मेरे आका गुजरते थे तो वहाँ जब देखते थे तो वहाँ खड़े रहते थे। हम उसी चीज को जिस तरह जनाब साहबाए किराम के सिलसिले में फरमा रहे हैं, तो यानी कि हुब्बे नबी के सिलसिले में, मोहब्बत रसूल के सिलसिले में आसान लफ्ज़ों में, यानी कि हम अगर उस चीज़ को जो है वो सामने रखें, बयान करें, तो वो यूं बयान करेंगे यानी कि वो तो एक बहुत ऊंचे मकाम के, ऊंचे दर्जे के, हम यानी कि हमारे लिए वो सामने रखने ही एक मिसाल के जरिए बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए तो उसे यूं सामने रखेंगे कि हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इत्थे चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा। क्या बात, मज़ाहिब दे झगड़े असां छोड़ देसू, मोहब्बत दा झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा। क्या बात, क्या बात। बड़ी खूबसूरत बात पीर साहब ने, और अपने एक शायराना अंदाज में उसको इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मलिक साहब एक कलाम उस्मान भाई से सुनते हैं और फिर आपने भी साथ देना है। इसके बाद मुझे जो हुक्म हुआ है इंशाल्लाह उस तरह वो भी पेश करूँगा। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे तरदादी दवा देना, जदों वक्त नज़ाया वे दामन दी हवा देना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कबर वसा देना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कबर वसा देना, मर चलिया हारो रो के विच कबर दे महबूबा,
مر چلے رو رو کے وچ قبر دے محبوبا بے چین نگاہانو دیدار کرا دینا آقا جی بے چین نگاہانو دیدار کرا دینا خیرات عطا کرنا سرکار دی مرضی خیرات عطا کرنا سرکار دی مرضی میرا تیسی کم اتنا جولی نو وچھا دینا. صاحب سامنے آخر میں کیا کمال لکھا ہے کہ صاحب دی تمنا رب آ کے مدینے وچ صاحب دی تمنا رب آ کے مدینے وچ ہاں طیبہ دیا کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوبصورت. ملک صاحب میرا دل یہ کیونکہ آج غالباً 25 محرم الحرام ہے اور آخر پہ ایک کلام جی ضرور ضرور جس طرح میں خود پیش کروں گا محبت کے ساتھ اور میرا دل ہے کہ کیونکہ یہ دن جو ہے محرم الحرام کے ہیں اور یہ میں ضروری سمجھتا ہوں. ہمیں محسن انسان. دوسری چیز یہ کہ آپ نواسہ رسول کی بارگاہ میں کچھ اشعار ہمیں سنائیں، پھر قبلہ پیر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال میں نے کرنا ہے، پھر میں کلام پیش کروں گا. جو آپ نے ابھی حنیف بھائی یہ ذکر کیا، یہ بڑا ایسے دن ہیں کہ جس حوالے سے جتنی بھی اس واقعہ کو یاد کیا جائے کم ہے، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہ وہ ہستی ہے کہ دل زہرا کا چین زندہ ہے. جناب سید مشرقین زندہ ہے، دل زہرا کا چین زندہ ہے. جناب سید مشرقین زندہ ہے. اور کچھ تو بولو کہاں ہے قبر یزید، آج بھی میرا حسین زندہ ہے. بہت خوب. ملک صاحب ایک بالکل میرے ایک دوست ہیں عدنان حیدر صاحب، جی جی سریکی خطے کے ایک بہت بڑے اور خوبصورت پڑھنے والے بھی ہیں، نعت گو شاعر ہیں. ان کا ایک لکھا ہوا کلام ہے، جی بسم اللہ. تو میرا دل ہے کہ میں وہ آپ کے گوش گزار کروں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضرت امام علی مقام سبحان اللہ جب آخری مرتبہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں روزہ رسول پہ، تو آپ اپنے نانا جان سے کچھ باتیں فرماتے ہیں. تیرے در تے نانا سلام آخری، تیرے در تے نانا سلام آخری
صاحب تیرے دست نانا سلام آخری تیرے درد نانا سلام آخری کریں دا پیا جو کلام آخری تیرے درد نانا سلام آخری تیرے درد نانا سلام آخری تیرے درد نانا سلام آخری تیرے درد نانا تیرے درد نانا سلام آخری کریں دا پیاں جو کلام آخری تیرے درد نانا سلام آخری. اور میرے امام علی مقام فرماتے ہیں پتہ نہیں میں ول تیبہ آمانا قبلہ پیر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا پتہ نہیں میں تیبہ پتہ نہیں میں ول تیبہ آمانا پتہ نہیں میں ول تیبہ نہ بھول سن تیرے نانا روزے دیا چھاواں پیا دسیں دا میں پیام آخری تیرے درد نانا سلام آخری تیرے درد نانا سلام خلوص کی آخری. روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا خلوص کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا تم ایسے کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا اور کشید کر گلاب کا رس فضا پونچ رکھ دو اس کو پھر اس سنہری فضا میں تم روشنی کا پیکر حسین لکھنا وہ برچھیاں وہ جبر کا خنجر وہ تب تو صحرا پکارتے ہیں جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. عجب زمانے کا شور لگتا ہے ذہین بندہ بھی بور لگتا ہے یزید بننے پر کچھ نہیں لگتا حسین بننے پر زور لگتا واہ واہ ملک صاحب بڑی خوبصورت بات عدنان حیدر صاحب فرماتے ہیں میرے نیر اکھیاں دے سارے گواہ یہ کون بات کر رہے ہیں میرے نیر اکھیاں دے سارے گواہ میرے نیر اکھیاں دے سارے گواہ تین دے حیدر تارے گواہ تیرے شہر دے وچ اے شام آخری تیرے درد نانا سلام آخری تیرے درد نانا سلام آخری. سبحان اللہ. میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. خوبصورت کلام خوبصورت کلام. جی امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام پسند آیا ہوگا. قبلہ پیر صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کے حوالے سے ہے کہ جناب کی ایک اور نئی کتاب تحقیقات حسنات جو بھی منظر عام پر آ چکی ہے
تو اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتاب کس سلسلے میں لکھی گئی ہے، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بات بتائیں، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو آپ کی کتب ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو خریدیں، اور اس میں جس طرح آپ نے پہلے بتایا تو کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ آپ کی کتاب کو پڑھیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا مل سکتا ہے، تو یہ کس سلسلہ میں آپ نے یہ کتاب لکھی؟ جیسا کہ میں نے ضمناً پہلے بھی بتا دی ہے، اور جیسا کہ میں نے مختلف موضوعات کے نام لیے ہیں ان سے بھی جناب اندازہ کر سکتے ہیں، اور تصوف کو خاص طور پر آپ اس سلسلے میں لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ نیک ہے، نیک نیتی پر مبنی ہے، اور یہ کتاب تحقیقات حسنات بنیادی طور پر حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کولاچوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے موضوعات مختلف ہیں، اور تصوف کے سلسلہ میں گفتگو کی گئی ہے، لیکن وہ جو مقصد ہے یعنی اسے ان کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے، جن کی شفقت اور نگاہ لطف و کرم سے میرے قلم نے کاغذ کو چوما، جن کی روشنی سے آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور جن کے تصرف سے رواں دواں ہے، اور تحقیقات حسنات عشاق کی آنکھوں کی پتلیوں پر سوار ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات۔ میں آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ قبلہ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ کرے میں دعا جناب گو رہوں کی گا آپ کے تمام لیے۔ نیک امیدیں مرادیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں۔ جی شکریہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارا کیونکہ یہ آج کا پہلا پروگرام تھا، آپ روئے نعت یہ ہفتہ وار پروگرام ہمارا ہوا کرے گا انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی بہت بڑی اور خاص مصروفیت سے ٹائم نکالا ہمارے لیے، شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ، JNN نیوز کا اسپیشل۔ عثمان بھائی آپ کا بھی بڑا شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور ہمارے سننے والوں کو بڑی خوبصورت نعتیں آپ نے سنائیں۔ پیر صاحب آخر میں دو اشعار میرا جو اپنا لکھا ہوا کلام ہے، ملک صاحب آپ میرا ساتھ دیں گے اور اسی پہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آپ نے یہ پروگرام ہمارا ہر ہفتے ہر جمعے کو انشاءاللہ یہ پروگرام باقاعدہ آپ کو پھر بھی بتا دیا جائے گا انشاءاللہ، اور آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام نعت خانوں کو بھی اور نعت سے محبت کرنے والوں کو بھی یہ ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام آبروئے نعت JNN نیوز سے آپ انشاءاللہ اس کو ہفتہ وار یعنی ہر جمعے کو انشاءاللہ آپ اس کو 11 سے 12 بجے تک دیکھ سکتے ہیں، یا جو بھی ٹائم ہوا انشاءاللہ بعد میں آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ آخر میں اسی کلام کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور تیرے اسم گرامی کا زمین ماں
ہے نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری میم نگاہی کی عطا ہے، اور زمزم تیرے آئینہ سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اترے گا کوئی کب تک آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے تو محبوب خدا ہے۔ ایک عاشق چاند سے پوچھتا ہے کہ ہم تجھے دیکھ کے عید مناتے ہیں، تو بھی کسی کو دیکھ کے عید مناتا ہے، تو عاشق کو چاند کیا جواب دیتا ہے؟ عاشق پوچھتا ہے میں پوچھیا عید دے چند کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی گئی، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ہو جئی رات بھی آئی گئی، اس ملک عرب دی دھرتی تو ایک سونے انگل بھوائی گئی، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی گئی، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اپنے میزبان محمد حنیف قمر آبادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔